أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى اور قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ پرسکون ہو کر چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں اور نہ ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بعد والا دور آپ کے لیے پہلے دور سے اچھا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب یقیناً آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورۃ الضحیٰ مکی دور کے ابتدائی ایام کی صورت ہے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے، 93، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 11، اور اس میں 11 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ شان نزول اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں جب وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق یہ وقفہ 12 دن کا تھا، بعض نے کہا 15 دن، بعض نے کہا 25 دن، اور بعض نے کہا 40 دن۔ اتنے دن وحی بند رہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاصے پریشان ہوئے کہ کفر و اسلام کی اس جنگ میں، حق و باطل کی اس جنگ میں جو قوت مجھے اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں مل رہی تھی وہ اب نہیں مل رہی، تو میں یہ جنگ کیسے لڑوں گا بغیر وحی کی رہنمائی کے۔ ام جمیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی اور ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے بڑا زہریلا تبصرہ کیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کئی روز سے تم نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیطان جو تمہارے پاس آیا کرتا تھا اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اور مشرکین مکہ نے بھی تانے دینے شروع کر دیے کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تو ان کو چھوڑ گیا، ان سے ناراض ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے 2 قسمیں کھا کر فرمایا والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی۔ ضحیٰ ایسے وقت کو کہتے ہیں جب سورج چڑھ جائے اونچا اور دھوپ خوب پھیل جائے، اور روز روشن کو بھی ضحیٰ کہتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا کہ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، او امن اہل القری
अन यातियहुम बअसुना दुहम वहुम यलअबून। फरमाया बस्तियों वाले बेखौफ न हों, उन पर मेरा अजाब रात के वक्त आ सकता है जब वो सो रहे हों, और दिन की रोशनी में भी आ सकता है जब वो खेल कूद में मशगूल हों। तो फरमाया कसम है रोज़े रोशन की, वल्लैल इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो पुरसकून होकर छा जाए। सजा में छा जाने का मफहूम तो है ही, लेकिन इसमें पुरसकून होकर छा जाने का मफहूम भी शामिल है। मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, आपको आपके रब ने नहीं छोड़ा और ना वो आपसे नाराज हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और फरमाया आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से आपके लिए बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में 6 माह के थे जब उनके वालिद फौत हो गए, और जब पैदा हुए तो 6 साल की उम्र में वालदा मोहतरमा भी दागे मफारकत दे गईं। इस तरह आप डबल यतीम हो गए, बाप की शफकत से भी महरूम हो गए और माँ की शफकत से भी। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने आपको सरदार अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ ठिकाना दिया। जब आप 8 साल के हुए तो अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए। उसके बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपको अपने बच्चों से भी बढ़कर पाला और हमेशा आपका दिफा किया और आपकी हिफाजत की। और फरमाया कि हर आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर से बेहतर होता चला गया। फिर उसके बाद आपको नबुव्वत मिल गई, तो नबुव्वत का ज़माना पहले ज़माने से बेहतर। फिर आपको जानसार मुखलिस साथी मिल गए। फिर आपको एक रियासत कायम करने का मौका मिला मदीना तैयबा में। फिर आपके ज़माने में ही पूरा अरब आपके ज़र नगी हो गया और दूर दूर तक के इलाकों में इस्लाम का बोलबाला हुआ। और फिर आखिरत की ज़िंदगी आपके लिए दुनिया की ज़िंदगी से बहुत बेहतर है। आपको मकाम महमूद का मिलना, आपको हौज़ कौसर का मिलना, आपकी शफाअत का कबूल होना, फिर आप के ज़रिए जन्नत का दरवाज़ा खुलना और तमाम जन्नतियों की सरदारी आपको मिलना, ये आने वाले वक्त के एहसानात हैं। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपको आपका रब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। दुनिया का माल भी अल्लाह ने दिया, इज्जत भी दी, सरदारी भी दी, और आखिरत में तो जो कुछ मिलना है उसकी फिर कोई इंतहा ही नहीं। अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया फिर ठिकाना अता किया। ववजदक ضالًا फहदा, और आपको रास्ते से ना वाकिफ पाया तो रास्ता दिखा दिया। ववजदक आइलन फअगना, और आपको नादार पाया तो मालदार बना दिया। फ़अम्मल यतीम फला तक़हर,
تو یتیم پر سختی نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو جھڑکو نہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ فرمایا تین بڑی نعمتیں اللہ پاک نے آپ پر کی ہیں، اس لیے تین کام آپ نے اب کرنے ہیں۔ پہلی نعمت کہ یتیمی میں آپ کو بہترین ٹھکانہ دیا، دوسری نعمت کہ ملت اسماعیلیہ ناپید ہو چکی تھی اور انسان کو نجات کا راستہ معلوم نہیں تھا، تو اللہ پاک نے آپ کے ذریعے وہ راستہ ساری انسانیت کو بتایا، اور آدمی کو جہنم کے عذابوں سے بچا کر جنت کی نعمتوں میں پہنچنے کا طریقہ بتایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو اللہ پاک نے مفلس نادار پایا تو آپ کو مالدار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں کوئی خاص مال نہیں ملا تھا۔ عبداللہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے ایک اونٹنی چھوڑی اور ایک لونڈی ام ایمن کی صورت میں انہوں نے چھوڑی، یہ کل آپ کی جائیداد تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آہستہ آہستہ مالدار بھی بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی، میں چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اگر آپ کی اپنی بکریاں ہی ہوتی یا ابو طالب کی بکریاں ہوتی تو آپ مکہ والوں کی بکریاں نہ چراتے اجرت پر، لیکن بکریاں نہیں تھی گھر میں، اس لیے لوگوں کی بکریاں چرا چرا کر اپنا پیسہ کماتے رہے اور گزارا کرتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے مکے کی سب سے مالدار خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دیا اور اس نے سارا مال آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ سیدہ خدیجہ کے مال پر ہی گزارا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ خود بھی کماتے تھے اور تجارت کرتے تھے اور بڑی امانت داری اور سچائی کے ساتھ آپ کاروبار کرتے تھے۔ فرمایا یہ تین نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اب تین کام آپ کے ذمے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کریں بلکہ یتیم کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں۔ اور آپ نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جائے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ سختی کی جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والا اگرچہ دنیا کا مال مانگ رہا ہو پھر بھی اس کو نہیں جھڑکنا، اور اگر وہ آپ سے علم کا طالب ہو تو اس کو بھی نہیں جھڑکنا، بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے اس کو شریعت کا علم سکھانا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت اور اس کے فضل کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اور فرمایا کہ جو احادیث میں نے آپ پر نازل کی ہیں وہ حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کرو اور ان کو بتاؤ کہ تم کس طریقے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو۔ ترجمہ ایک بار، وَالضُّحَىٰ،
اور قسم ہے روز روشن کی واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ پرسکون ہو کر چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں اور نہ ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے وقت سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ عطا کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راستے سے ناواقف پایا پھر راستہ بتا دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو نادار پایا تو مالدار بنا دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے اس پر سختی نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک سوال کرنے والے کا تعلق ہے تو اسے جھڑکنا نہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک آپ کے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اسے بیان کرو، الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے آج 16 ستمبر 2025 کو سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الشرح شروع ہوگی، سورۃ الم نشرح شروع ہوگی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔